अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं यूसुफ चौधरी, अमरीका की खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से, और मेरे साथ आज दो मेहमान आने ग्रामी मौजूद हैं। उनका तारुफ करवा देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ एरिज़ोना से मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। और थैंक यू इसके फॉर साथ मेरे साथ आज डॉक्टर साहब मैंने ऑनलाइन लिया है, नईम अहमद साहब को भी ऑनलाइन लिया है। नईम अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यूसुफ भाई। नईम अहमद साहब जो हैं ये हमारे आईटी के जो है मास्टर हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है। आज इनको ऑनलाइन लिया है। आज इनसे हम बात करेंगे थोड़ी सी सियासत पे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी कशीदगी जो बढ़ती हुई है उसके जो हालात हैं उस पर हम थोड़ा सा इनका तज्जिया लेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। फैसला आपकी तवक्को से कितना मुख्तलिफ है? नहीं, बिल्कुल ये वैसे ही फैसला है जैसा इसको आना था। उसकी वजह ये है कि ये जो जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान में, जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो उन्होंने एक फैसला किया है कि इमरान खान को इस इलेक्शन से आउट करना है। ये भी याद रखेंगे, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, वही मुल्क चलाती है और वही मुल्क चलाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं। तो जिसने भी हुकूमत में आना है उसने काम उनके साथ ही करना है, और अगर उसके जो भी विजन है, जो गोल्स हैं, वो उनके साथ मिलकर ही पूरे होंगे। तो उन्होंने एक एमपीओ होता है, पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, तो उसके तहत वो एक कोड बना देते हैं, उसमें जज से फैसला ले लेते हैं। और जिस तरह से फैसला आया है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी लॉयर हैं, एक तो एतजाज हसन साहब है, जो यकीनन एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। उन्होंने तो कहा है कि साइफर सिफर है, साइफर सिफर है। और मैं समझता हूँ बड़ी खूबसूरत बात की है। साइफर जो है ना, उसकी लीगली कोई ऐसी बात नहीं की इमरान खान ने जिसकी वजह से उनको सजा हो, लेकिन बहरहाल उनको 10 साल कैद, बल्कि कैद बामुशक्कत दे दी गई है। अब उनके पास अपील का मौका है, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सवाल ये बताता है कि उनकी सुनवाई कब होगी, ये भी ताकतवर हल्के ही डिटरमिन करेंगे। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि तवक्को के ऐन मुताबिक फैसला है, और हम तो अपील ही कर सकते हैं हम लोग के कानून की हुक्मरानी करें, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं उन पे असर क्या पड़ेगा, क्या होगा? देखिए, मेरे मेरी अगर आप राय लेना, मुझे लगता है पाकिस्तान के हालात ठीक रहेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, भुट्टो को 1979 में फांसी हुई थी, एंड एवरीथिंग एक्चुअली बिकेम बेटर आफ्टर दैट। मतलब जहां तक, मतलब बेटर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो एक शोरेश हो रही थी उससे पहले, हंगामा हो रहा था, वो दब गया। और उसके बाद जियाउल हक साहब ने 10 साल 1988 तक हुकूमत की। लेकिन जी याद रहे कि जियाउल हक साहब का भी जहाज फट गया था फिर। जी जी। तो मतलब ये हालात चेंज हो सकते हैं, ये आप ना समझें कि ये। और फिर पीपल्स पार्टी वापस आ गई थी, यानी भुट्टो की बेटी वापस आई। तो ये तो तारीख आपको बता रही है कि आज अगर इमरान खान जेल में है, तो क्या पता आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद वापस भी आ सकते हैं। इट्स ऑल पॉसिबल। जी ये तो जी आपकी हिस्ट्री है। जी बिल्कुल। नईम अहमद साहब, आपके पास आता हूँ। आप ये बताइएगा कि साइफर केस के अंदर होने वाली सजा क्या ये साबित करती है कि साइफर एक सच्ची हकीकत थी? देखें यूसुफ भाई, ये चीज़ जो है बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। और अब तो मतलब हर बच्चा बच्चा आवाम ये चीज़ समझ चुकी है कि इमरान खान साहब को बस इलेक्शन से बाहर रखना मकसूद है। इसके अलावा और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मुल्क में, जिस तरह की लाकानूनियत करनी पड़े, झूठे मुकदमे बनाने पड़े, वो बनाए जा रहे हैं। आप देखें, जब से उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद एक उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया, जिसको अदालत बाहर फेंकती रही, उनके हक में फैसला करती रही। और लेकिन अब यह है कि उन्होंने फैसला उनके खिलाफ जो है वो ले लिया गया। और बेसिकली उनको इलेक्शन से बाहर रखना जो है वो मकसद था। और इसीलिए जब उन असम्बलियाँ तोड़ी उन्होंने, तो उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर आप देख लें कि इलेक्शन भी इसीलिए नहीं हुए, ताकि क्योंकि मकसद ये था कि इलेक्शन तब तक नहीं करवाने जब तक इमरान खान साहब उसको ठीक तरीके से लड़ने के अहल हैं और बिल्कुल सही। काबिल हैं। तो आपको उनको यही वाहिद तरीका नजर आता था कि इमरान खान साहब को कैसे बाहर किया जा सकता है, क्योंकि 200 केसेस में से वो किसी केस में कुछ नहीं कर सके। अब उनके पास एक वाहिद रास्ता बचा था कि 10 साल की सजा सुना दो और उसके बाद जो है वो इलेक्शन करा लो।
تو اس صورت میں تو ان کو یہ جو الیکشن کا سمبل انہوں نے لیا تھا، جو ان کا بلہ تھا، وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی. جب خان صاحب کو ہی نکالنا تھا نا، تو وہ بلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی تو ایک حربہ ہی تھا نا نکالنے کا. آپ دیکھ لیں کہ ان کے بس میں جو کچھ آ رہا ہے وہ کرے جا رہے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب سے بلہ لے لیا. ان کے جو امیدوار ہیں وہ دے ہیو ٹو فائٹ انڈیپینڈنٹ، مطلب کہ ایون وہ پارٹی کے بینر کے نیچے تک نہیں وہ لڑ سکتے. جی تو مطلب یہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کرے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیز جو ہے وہ عوام کو نظر آ رہی ہے. مطلب اب تو ملک کا جو بچہ ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے. بالکل بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک چھوٹی سی میں چیز سنانا چاہتا ہوں. مجھے کسی نے چٹھی لکھی ہے، اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. وہ میں چٹھی آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے گا. لکھتا ہے کہ میں نے اپنے 4 ووٹ سیل کرنے ہیں، کسی نے خریدنے ہوں تو رابطہ کر لے. کیونکہ میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ادارے میں جاب کرتا ہوں اور اپنے حق حلال کی تنخواہ سے حکومت کو ہر مہینے 25,000 روپے ٹیکس دیتا ہوں. ہر مہینے بجلی، گیس، موبائل فون پر 10,000 طرح کے ٹیکس دیتا ہوں. ہر مہینے 4,000 روپے ڈاکٹر کو فیس دیتا ہوں. ہر مہینے 4,000 روپے لیبارٹری ٹیسٹ کے دیتا ہوں. ہر مہینے میرے گھر میں 50,000 روپے کی میڈیسنز آتی ہیں. میرے بچے پرائیویٹ سکول اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. گھر کے باہر سیکیورٹی کیمرے اپنی جیب سے نصب کیے ہوئے ہیں. سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ بھی اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں. اگر کسی نے رسیدیں اور ریکارڈ چیک کرنا ہو تو وہ موجود ہے. مجھے ایسا الیکشن اور ایسی حکومت ہرگز نہیں چاہیے جو 76 سالوں میں میرے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکی. والسلام. ڈاکٹر صاحب، ان کے 4 ووٹ ہیں برائے فروخت. لینا چاہیں گے آپ؟ ان کو کوئی امید نہیں ہے الیکشن کچھ دے سکتا ہے انہیں. دیکھیں، میرے خیال سے کوئی بھی آ جائے نا، ایون آج عمران بھی آ جائے نا، تو وہ بھی شاید بہت زیادہ نہ دے سکیں. دیکھیں، ایک حقیقت بات تو آپ کریں نا، پاکستان ٹوٹلی بینکرپٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے عمران بھی کام نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ایک حقیقت بات ہے نا. صحیح. کیونکہ وہ ان کے پاس ساری طاقت ان کے پاس ہے، ادارے ان کے پاس ہیں، فورن ریلیشنز ان کے پاس ہیں. تو آپ کو حقیقت پسندی سے سوچنا چاہیے کہ حالات تبدیل نہیں ہونے والے. عنقریب میں جو اکانومی ہے پاکستان کی وہ اتنی خراب ہے کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت جلدی کوئی تبدیل ہو جائے گی. اچھا، دوسری بات ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. آپ یہ ایوب خان کو دیکھ لیں، آپ یہ ضیاء الحق کو دیکھ لیں، آپ مشرف کا دور دیکھ لیں. جب بھی انہوں نے حکومت سویلین سے لی ہے تو سم ہاؤ کچھ اکانومی بہتر ہو جاتی ہے، کچھ حالات میں ٹھہراؤ ہو جاتا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کی ڈیموکریسی ہم آتی ہے نا یہ امریکہ وغیرہ کے اندر، یہ اس طرح کی ڈیموکریسی پاکستان میں چلنے والی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ از این ایجوکیٹڈ کنٹری، ریمبر اٹس اے ویری ایجوکیٹڈ کنٹری. پاکستان میں تو 50-60% لوگ بیچارے لکھ پڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذہین نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ شاید اتنے مجبور ہیں یا ان کی آواز اتنی سپریسڈ ہے یا ان کے اپنے حقوق کا نہیں معلوم، اس کے لیے فائٹ نہیں کر سکتے. ڈیموکریسی میں آپ کو چیک رکھنا پڑتا ہے. پبلک جو ہے نا وہ ایکسپوز کرتی ہے کہ بھئی یہ کام غلط کر رہے ہیں. جی. ہماری پبلک نہیں کرے گی یہ. اور اسی لیے آج دیکھیں، آج عمران خان 4 اگست سے بند ہے. کوئی ایسا موومنٹ نہیں نظر آ رہا کہ جو ان کو باہر نکال لے. بالکل صحیح. تو یہ اب چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو جہاں تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات میرے خیال سے ابھی کیا ہوں گے، مجھے لگتا ہے حالات میں شاید کچھ ٹھہراؤ آ جائے، پاسبل ہے. کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں نا، انہوں نے تو آگے مطلب پیچھے سے وہ ایک سرکس چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پیچھے سے بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں، آگے کردار دوسرے ہوں گے. اب ایکٹرز تبدیل ہو جائیں گے، اور جو ایکٹرز آ رہے ہیں وہ تو بالکل اس وقت جانی دشمن ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے. اور وہ بھی ایک ڈیل کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے بھی آگے کچھ کرنا ہے جس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیچھے رہے اور ان کا فیس آگے آ جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کو ہم کھل کے بتا سکتے ہیں. یہ جو شریف فیملی ہے، یہ پاکستان کا پیسہ بغیر ٹیکس دیے ہوئے پاکستان سے باہر لے گئے. مطلب الیکشن کسی کام کا نہیں ہے، الیکشن کچھ نہیں کر پائے گا. نہیں، الیکشن سے لوگ نئے چہرے آ جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ IMF سے قرضے لے گی،
اسٹیبلشمنٹ جو دوست ممالک ہیں ان سے قرضے لے گی, دوست ممالک جو کریں گے وہ کریں گے, اور اس سے ایک عام آدمی کی شاید کچھ انفلیشن کم ہو جائے, یہ پاسبل ہے, کچھ حالات میں ٹھہراؤ آ جائے, تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا نعیم احمد صاحب, ایک چھوٹا سا میں آپ سے سوال کروں گا عدالتوں کے متعلق. انصاف کی جو ایک وہاں پہ معیار ہے پاکستان میں وہ سب کو ہی پتہ ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ منصفوں کو بتاؤ کہ منصفی کے بن, یہ منصفوں کو بتاؤ کہ منصفی کے بن سزائے موت نہیں ہوتی, قتل ہوتا ہے. منصفوں کو کون بتائے گا کہ انصاف کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو یوسف قتل بھائی, ہے, بیسیکلی تو یہ قتل ہے جو ہاں ہو جی, رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہاں جی یوسف بھائی, بات یہ ہے کہ منصفوں کو سب پتہ ہے. ظاہر ہے وہاں پہ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں بیٹھے, وہاں پہ پاکستان میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. لیکن ہمارے بیسیکلی معاشرے کے اندر دو نمبری مطلب اس طریقے سے سرایت کر چکی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو پتہ بھی ہے, لیکن ایک ان کا چہرہ جو ہے وہ دکھانے کا, ہاتھی کے کھانے کے دانت کچھ اور ہیں اور دکھانے کے دانت جو ہیں وہ کچھ اور ہے. نہیں اور سب یہ اس انصاف وقت جو کس ہے, کو ملتا ہے؟ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو انصاف ملتا ہے پاکستان میں؟ جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے. دیکھیں یہ ارسطو کا قول ہے کہ انصاف جو ہے وہ مکڑی کا ایک جال ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں لیکن طاقتور جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں, اور یہ چیز اس وقت پاکستان کے اندر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کچھ انصاف کی کہیں سے کوئی روشنی, کوئی رمق کوئی آپ کو نظر آتی ہے, کوئی کرن نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس وقت تو نظر نہیں آتی, جب سسٹم اتنے بڑے لیول کے اوپر کرپٹ ہے تو فی الحال تو کوئی ایسی مطلب کوئی اس طرح کا رستہ نظر نہیں آتا کہ کہاں سے کوئی مسیحا آ کے ایک دم سے سب کچھ بدل دے گا. لیکن یہ ہے کہ امید رکھنی چاہیے اور انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزے کرنے پہ قادر ہے. آپ کے مطابق عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ نکلنا چاہیے باہر سڑکوں پہ؟ کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری رائے میں تو اس وقت عوام کو اس الیکشن کے اندر جو ایک سب سے بے داغ پارٹی ہے جماعت اسلامی, سب کو مل کے اس کو ووٹ دے دینا چاہیے. شاید وہ لوگ اگر آئیں گے تو ان سے کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ اسی اسکرپٹ جس کے مطابق ہمارا 75 سال سے ملک چل رہا ہے, مے بی وہ کمپلیٹلی تو اس سے نہ نکل سکے لیکن کسی حد تک وہ عوام کا خیال کریں گے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے یہ آزمائے تو ہوئے آپ ایسا چہرے ہیں خواب ان کو بتا ووٹ رہے ہیں, کرنے کے. مطلب ایک ایسا خواب ہے نعیم صاحب کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور یہ تو خواب پورا ہونے والا نہیں ہے. یہ تو نہیں تو یہاں پہ آپ بتا دیں کہ یہاں پہ کون سا خواب پورا ہو سکتا ہے. یہاں پہ پریکٹیکلی جو ہے اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی تجویز ہے تو آپ عرض کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جماعتیں, جو تحریک انصاف کی جو جماعت ہے, نشان لے لیا گیا, اب وہ سارے لوگ اپنے اپنے نشان لے کے تو الیکشن لڑ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ طور پہ. یہ کس قسم کی کھچڑی ہے؟ یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھے گا؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب بالکل اب صاف نظر آ جماعتیں, رہا ہے یوسف, بالکل صاف نظر آ رہا ہے. جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ایک کمزور حکومت بنا دی ہے, اس کے اوپر یہ نواز شریف جو ایک پٹھو ہے اس کو بٹھا دیں گے وہ, ٹھیک ہے نا, پٹھو اس کے اوپر بیٹھ جائے گا. اور یہ وہ پٹھو ہے جو ڈیل کر کے 2001 میں ملک سے بھاگ گیا تھا اور پھر یہ دوبارہ بھاگا ہے. یہ بھگوڑا 2 دفعہ بھاگ چکا ہے ملک سے, ٹھیک ہے نا. تو اس بے غیرت کو یہ بٹھائیں گے دوبارہ اور اس سے اپنی مرضی کا کام نکلوائیں گے, اور اس کے سر پہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہوگی, وہ ہوگی انڈیپینڈنس کی تلوار. بالکل یہ صحیح. جو انڈیپینڈنٹس ہیں یہ سارے کے سارے بگیان ہیں, اور یہ آ جائیں گے کس کی طرف؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف. تو جہاں پر بھی اگر نواز شریف نے کوئی اپنی مرضی سے کوئی جگہ, یاد ہے آپ کو نواز شریف اگر امریکہ کے دور پہ جاتا تو کاغذ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا, بالکل بالکل ایسے. اوباما کے سامنے بیٹھ کے ایسے پڑھ رہا ہوتا تھا کہ یار میں کوئی غلطی نہ کر دوں پڑھنے میں, تو وہ ہمارے جو سردار ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس نے یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج. تو مقصد جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اسکرپٹ ہے نا, اور اسٹیبلشمنٹ از بلیسڈ بائی پاورز, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس, جتنے بھی ویسٹرن پاورز ہیں, دے آر آل ان فیور
آف اے ہائیبریڈ رجیم. پاکستان کے اندر ایک ہائیبریڈ رجیم ہوگا, اور اس کو اب ایک نجم سیٹھی صاحب ہیں, ان کو بہت سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں, لیکن وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور جو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ وہی آ رہی ہیں جو ان سے آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ ہے, اور ہائیبریڈ پلس پلس ہے یہ. یعنی اس میں اصل میں جو حکومت چلا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں. سامنے یہ کٹ پتلی کا تماشا ہوگا, اور ان کے ذہن میں, اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی ہم پاکستان کو بنا رہے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے تو دماغ اتنے بڑے ہیں نا, وہ تو اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہی حل ہے پاکستان کا, اور اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اکنامک حل ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کی ٹیم ٹینس کھیلنے بھی پاکستان آ گئی ہے. یعنی انڈیا کی ٹیم قدم نہیں رکھ رہی تھی پاکستان میں, آج ٹینس بھی کھیلنے آ گئی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ حالات جو ہے نا وہ کسی حد تک بہتر ہو جائیں گے, کٹ پتلی کا تماشا چلے گا. اور جو بہت سے لوگوں کی خواہش امریکہ میں ہے کہ عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے, اس کی کوئی امید نہ رکھیں آپ, انلیس کوئی معجزہ ہو جائے, جیسے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں یہاں پہ, کوئی جہاز پھٹ جائے. ایک جہاز پھٹا تھا 1988 میں, اس کے بعد تبدیلی آئی تھی. وہ تبدیلی بھی تھوڑی چھوٹی تبدیلی تھی, 2 سال بعد بے نظیر کو پھر برطرف کر دیا گیا تھا. تو وہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ طاقتور ہے, اور میں سمجھتا ہوں, میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھاؤں گا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن نہ لیں. اس سے آپ نے آلریڈی اپنا بہت نقصان کیا ہے. ہم سب لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک نیا پاکستان بنے, لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور پیچھے چلے گئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, کسی طرح سے ان کے آگے ہاتھ جوڑیں, جو بھی کریں ان سے کہیں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں, عمران خان ٹائپ کے لوگ, یہ ملک بنانے والے لوگ ہیں, یہ آئیں گے اور یہ اچھی حکومت دیں گے, اور کام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں گے. تو میں تو ان سپورٹرز میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی میں عزت کرتا ہوں, یہ ہمارے رکھوالے ہیں, یہ ہمارے سیکیورٹی والے ہیں, ان بہت عقل مند ہیں, لیکن کاش کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں, اور ہماری پارٹی پی ٹی آئی ان کے ساتھ کام کرے. میری تو یہ خواہش ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کوئی وکیل کریں گے, یا پھر کچھ اور چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں جس پہ کہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپیل کریں گے؟ دیکھیں پاکستان میں جو سیاست ہے نا, یہ لائر جو ہے نا, فیسز ون کیسز, ایک یہ چیز کہی جاتی ہے پاکستان. جی بالکل ایسے ہی ہے. جتنے بھی بڑے وکیل ہیں عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت, بہت بڑے بڑے وکیل ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ بھائی آپ دیوار کے آگے سر ٹکرا رہے ہو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کی لاٹھی اس کی بحث, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ اپنی مرضی کے وٹنسز آ جاتے ہیں, وٹنس کے بعد کراس ایگزامینیشن اپنی مرضی کے وکیلوں سے کرا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عوام کو نکلنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ عوام نہیں نکل سکتی. دیکھیں یہ کوئی امریکہ نہیں ہے کہ آپ کا میڈیا نکل نہیں سکتے. نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو آپ ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی کہ 20-30 ہزار آدمی مر جائے پاکستان میں ایک دن میں. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا, میرا نہیں خیال ایسا ہوگا, کیونکہ جہاں لوگ نکلیں گے وہاں پر ان کو دبوچ لیا جائے گا, اور ان کے اوپر کیسز ہوں گے, ان کے بزنسز تباہ ہو جائیں گے, ان کی فیملیز چلی جائیں گی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ون یو دس وار. یہ عقل سے کریں, اور اب یہ لمبی گیم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بندے کو, ایک عام بندے کو مجھے مختصراً بتا دیجیے گا 30 سیکنڈ کے اندر, ایک عام بندے کو اس وقت کیا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں؟ میرے خیال سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, ووٹ ان لوگوں کو ڈالیں جو پی ٹی آئی کے لیے انکلائنڈ ہے, اور ان کو یہ سمجھائیں کہ وہ آگے ان لوگوں کو ایکسپوز کریں. یہ جو ایک بٹھایا ہے نا انہوں نے, ابھی بٹھانے والے ہیں ایک شریف آدمی کو, ان لوگوں کو ایکسپوز کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں, ایک پیج پہ آ جائیں, اور پھر دوبارہ حکومت میں آئیں اور عمران کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ اور عمران کو بھی میں اپیل کرتا ہوں, عمران خان سے بھی, کہ عمران خان بھی سوچیں کہ اگر واپس آنا ہے تو وہ کس طرح سے آئیں گے. ہیڈ آن کولیجن سے نہیں آئیں گے. That's not going to happen. نعیم صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ سڑکوں پہ نکلیں, یا ان کو گھر بیٹھے جو دال روٹی ان کو مل رہی ہے بس ملتی رہے, ان کو اسی پہ خوش رہنا چاہیے فی الحال؟ دیکھیں ان دا شارٹ رن جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جتنی ہماری قوم کے اندر جان تھی وہ انہوں نے آلریڈی مار دی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت خونی انقلاب جو ہے اس کو میں بھی اس کی تو سچویشن نہیں ہے کہ کسی قسم کے خونی انقلاب کے اوپر کام کیا جائے, کیونکہ خونی انقلاب جو ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. عوام کے پاس جو ہے وہ نہ تو کوئی پیسے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ریسورسز ہیں. بیسیکلی جو یہ ساری گیم کا مقصد یہ ہے کہ ریسورسز اور پیسے ایک خاص طبقے کے اندر رہیں, اور پاور جو ہے وہ بھی ساری ان کے اندر ہی ہے.
تو اس لیے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ تو بیکار ہوگی. لیکن مطلب رائٹ ناؤ پاکستان از ان اے ٹف سچویشن. اس کا کوئی اس وقت جو ہے وہ سیدھا سادہ حل تو نہیں ہے انلیس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی معجزہ کر دے. لیکن عوام کو ایٹ لیسٹ اپنے جو دے شوڈ پٹ دیئر ایگز in the basket of people that are trustworthy, such as کہ let's say کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو یا پھر جماعت اسلامی کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ پی ٹی آئی کو 15-20 جو ہے وہ لنگڑی لولی سیٹیں دے دی جائیں گی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, اور عمران خان صاحب کو باہر رکھ کے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے تاثر یہ دیا جائے گا کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہے, اور اسی طریقے سے جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا اس کے اوپر پریشر بھی رکھا جائے گا. چلیں جی, نعیم احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آج ہم بات کرنا چاہتے تھے تھوڑی سی, کہ یہاں سے جو امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ویوز, ان کی آپ نمائندگی کر سکیں اور لوگوں تک وہ چیزیں ساری پہنچ جائیں. اور ہماری سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں, اور دعا یہی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہاں سے ٹھیک ٹھاک رہے, اور کسی قسم کا کوئی ایسے کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ناگہانی کوئی مصیبت جو ہے وہ نہ آئے. تو خواتین و حضرات, آج کے اس پروگرام میں مجھے اپنے مہمانان گرامی نعیم احمد خان صاحب اور ڈاکٹر نادر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ حافظ یوسف بھائی, تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر.